औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह अल अहज़ाब हम पढ़ रहे हैं अल्लाह की तौफीक से, और इसकी 13 आयात हमने पढ़ ली थी। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं, वलौ दुखिलत अलैहिम मिन अक़तारिहा सुम्मा सुइलुल फितनता लअतौहा वमा तलब्बसू बिहा इल्ला यसीरा। वलौ दुखिलत अलैहिम, और अगर दाखिल हुआ जाता अलैहिम उन पर, मिन अक़तारिहा उसके किनारों से, यानी शहर के किनारों से, सुम्मा फिर सुइलुल फितना था, उनसे सवाल किया जाता फितना बर्पा करने का। अल फितना था जो है ना, इसका माना है कुफर और शिरक भी इससे मुराद होता है, और मुसलमानों के खिलाफ जंग मुराद है यहाँ पे। तो उनसे फितना बर्पा करने का सवाल किया जाता, ला अतौहा, तो वो उसे ले आते, यानी वो उसे अमल में ले आते, उस फितने को बर्पा कर देते। वमा तलब्बसू बिहा, और ना देर करते उसमें, इल्ला यसीरा, मगर थोड़ी। यानी यूं समझ लें कि जरा देर ना करते और ना देर करते उनमें मगर थोड़ी। तो ये एक अंदाज है जिसका मतलब ये होता है कि वो पहले से ही तैयार बैठे हुए, और थोड़ा सा मौका उनको मिलना चाहिए, तो वो जरा देर ना करेंगे। तो ये माना है वमा तलब्बसू बिहा, और इसमें देर ना करते, इल्ला यसीरा, मगर कम, थोड़ी। और अगर उस शहर में उन पर उसके किनारों से दाखिल हुआ जाता, फिर उनसे फितना बर्पा करने का सवाल किया जाता, तो यकीनन वो उसे अमल में ले आते, और उसमें देर ना करते मगर थोड़ी। ये चूंकि मुनाफिकीन का तर्ज अमल है जंग अहजाब के मौका पर, तो यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी तफसील के साथ, वैसे पीछे भी हमने पढ़ा था, कि जिनके दिलों में मरज है और जो मुनाफिक हैं, वो तो खैर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में बदगुमानी की इंतहा को पहुंच गए कि अल्लाह ने धोखे का वादा किया और उसके रसूल ने धोखे का वादा किया, और दूसरों को भी खौफजदा कर रहे थे और बुजदली वाली बातें कर रहे थे, और इजाजत ले रहे थे कि हम घरों को लौट जाएं। और बहाना ये था कि बनु कुरैजा ने अहद तोड़ दिया है, तो हमारे घर गैर महफूज हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि वो गैर महफूज नहीं थे, मगर ये राह फरार इख्तियार करना चाहते थे। ये पिछली आयत में हमने पढ़ा था, इन युरीदूना इल्ला फिरारा। अब मजीद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर बिलफर्ज काफिरों का लश्कर जो जिसको खंदक की वजह से और अल्लाह की तौफीक से बाहर रोका हुआ था मदीने से, अगर वो लश्कर मदीने में दाखिल हो जाता, मिन अख्तारिहा, उसके किनारों से, यानी शहर के किनारों से। ये जो दुखिलत है ना, इसमें जो हा जमीर है वो मदीना की तरफ जा रही है भी। तो अगर उसमें दाखिल हुआ जाता, तो और इनसे कहा जाता कि आओ मिल के लड़ो, हमारे साथ मिल के मुसलमानों के खिलाफ लड़ो, या फिर उनसे कहा जाता कि आ जाओ, अभी तुमने अपने कुफर को और निफाक को छुपाया हुआ है तो उसको अनाउंस कर दो, तो ये फौरन अनाउंस करते, मुर्ताद हो जाते, और उनके साथ मिल के फिर मुसलमानों के खिलाफ जंग करते। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी इस बुरी सोच को यहाँ बयान कर दिया है। तो अगर शहरों से दाखिल हुआ जाता का मतलब यह है कि वो लश्कर जिसको मुसलमानों ने बाहर रोका हुआ था, अगर बिलफर्ज वो आ भी जाता, और आने के बाद फिर सुम्मा सुइलुल फितना, इनसे सवाल किया जाता फितने का, यानी उनसे कहा जाता कि आओ फितना फितना बर्पा करते हैं। फितने से मुराद मैंने कहा, एक तो शिरक की तरफ लौटना, थे वो पहले ही मुनाफिक, यानी काफिर, लेकिन चूंकि दिलों में निफाक छुपा हुआ था, जाहिर नहीं था, तो अब वो इजहार भी कर देते, और मुसलमानों के खिलाफ जंग है यहाँ फितने से मुराद। और कुफ्र व शिरक भी है, जैसे अल्लाह ताला ने किताल के मकासद में से एक मकसद बयान किया ना, इनसे लड़ो हत्ता ला तकूना फितना, यहाँ तक कि फितना बाकी ना रहे, यानी मुसलमानों के खिलाफ किसी जगह पर भी कोई जंग ना हो, और कुफर और शिरक भी खत्म हो जाए, इल्ला कि वो जिजिया दे दें। ला अतौहा, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि ये तैयार बैठे हुए थे। लातौहा, तो ये उसको बर्पा कर देते, उसको यकीनन अमल में ले आते। लातौहा का मतलब है उसमें आ जाते, उसमें वाक़ हो जाते, यानी उस फितने की ऑफर को, फितना बर्पा करने की ऑफर को कबूल कर लेते। वमा तलब्बसू बिहा इल्ला यसीरा, और इसमें देर ना करते मगर थोड़ी।
वलकद कानू, और बिला शुबा यकीनन, कानू वो थे, आहदुल्लाह उन्होंने वादा किया था अल्लाह से, कानू आहदुल्लाह मिन कबलू, इन्होंने वादा किया था अल्लाह से, मिन कबलू इससे पहले। क्या वादा किया था? ला युवल्लून अल अदबार, कि वो पीठ ना फेरेंगे, वकान अहदुल्लाहि मसऊला, और अल्लाह का वादा हमेशा से पूछा जाने वाला है, यानी उसके बारे में पूछा जाएगा कि तुमने वो वादा पूरा किया या नहीं किया। वाव यहाँ हालिया बना लें तो ज्यादा बेहतर है। हालांकि बिलाशुबा यकीनन, लक़द के अंदर दो ताकीदें जमा हो जाती हैं, लाम भी और कद भी, तो इसलिए हम तर्जुमा यूं कर देते हैं बिलाशुबा यकीनन या बेशक यकीनन। कानू और हालांकि बिलाशुबा यकीनन इससे पहले उन्होंने अल्लाह से वादा किया था कि वो पीठ ना फेरेंगे, और अल्लाह का वादा जो है हमेशा पूछा जाने वाला है। तो ये ला युवल्लून अल अदबार, पीछे ना फेरेंगे, ये भी तर्जमा किया जा सकता है, लेकिन चूंकि मफहूम इसका ये है कि वो वहां से भागेंगे नहीं। मैदान मक्तल से भागना ये बहुत बड़ा गुनाह है, कबीरा गुनाह है। जब मुसलमान और काफिर आमने सामने हों, तो मुसलमानों में से अगर कोई वहां से भाग जाए, पीठ दिखाए, बुजदली दिखाए, तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दूसरे मकामात पे इस हवाले से कहा कि फ़क़द बाअ बिग़ज़बिन मिन अल्लाह, तो यकीनन वो अल्लाह के गुस्से को और नाराजी को लेके लौटा, और उसका ठिकाना आग है, यानी ये कबीरा गुनाहों में से है। अच्छा, इसी तरह ये हलाक कर देने वाले गुनाहों में से भी है। और वो हदीस भी है जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक इस्तिगफार का सीगा सिखाया, दुआ सिखाई, मन काला अस्तगफिरुल्लाह अल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि गुफ़िर लहू व इन कान क़द फ़र्रा मिन अज़्ज़हफ़, कि जो बंदा ये दुआ पढ़ता है, अस्तगफिरुल्लाह अल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, तो उसके गुनाह को मुआफ कर दिया जाता है, वो अगरचे वो मैदान जंग से ही क्यों ना भागा हो, यानी इतना बड़ा गुनाह लेके भी आ जाए, अल्लाह से मुआफी मांगे तो मुआफ कर दे। तो इस हदीस से भी, बाकी रिवायात से भी और कुरान मजीद की नसूस से इस बात की वजाहत होती है कि मैदान जंग से, मैदान मक्तल से भागना ये हलाक कर देने वाला गुनाह है और कबीरा गुनाह। तो अब ये जाहिरी तौर पर तो मुसलमानों के साथ ही थे और इन्होंने निफाक को अपने दिलों में छुपाया था, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि इन्होंने पहले वादा भी किया था कि हम पीठ नहीं फेरेंगे, और अल्लाह का वादा जो है उसके मुतालिक पूछा जाएगा। ये ओहद का वाकया है, यानी जंग ओहद के मौका पर चूंकि मुनाफिकीन ने पसपाई इख्तियार की थी और जंग से गुरेज भी किया था, लेकिन साथ ही फिर कहा था कि आइंदा कोई मौका आया ना तो फिर हम इस कोताही की तलाफी कर देंगे और लड़ाई से नहीं भागेंगे। तो अल्लाह ताला ने इस मौके पर, अहजाब के मौके पर, उनकी जो रवश है और उनका जो तर्ज अमल है उसको बयान करके साथ ही फरमाया कि इन लोगों ने अल्लाह से वादा भी किया था, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने अहद पूरा नहीं किया, तो ये अल्लाह को धोखा देना चाहते हैं। कुल, ए नबी कह दीजिए, लन यनफअकुम, हरगिज नहीं फायदा देगा तुमको, अल फिरारू, भागना, फिरार, इन फरर तुम, अगर तुम भागो, मिनल मौती, मौत से, अविल कत्ली, या कत्ल से, कत्ल होने से, व इजन ला तुमत्ताऊना इल्ला कलीला, व इजन, और उस वक्त, ला तुमत्ताऊना, नहीं तुम्हें फायदा दिया जाएगा, इल्ला कलीला, मगर थोड़ा। और कह दीजिए, तुम्हें भागना हरगिज नफा नहीं देगा अगर तुम मरने या कत्ल होने से भागो, और उस वक्त तुम्हें फायदा नहीं दिया जाएगा मगर बहुत कम। तो यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मैदान जिहाद से भागने वालों, बुज़दली इख्तियार करने वालों, आज भी आप देख लें किस कदर क्रिटिकल सिचुएशंस हैं दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में, ख़ास तौर पे फ़लस्तीन में। अभी ये कोई पुरानी बातें नहीं है, बिल्कुल इसी हफ्ते की बातें हैं कि वो फ़लस्तीनी शहीद हो रहे हैं। तो अगर कोई उनकी मदद करने से इसलिए कतराता है कि वहां मौत है या फिर मैं कत्ल हो जाऊंगा, तो अल्लाह ताला ने यहाँ मुनाफिकीन का तर्ज अमल बता के उसके बाद उनको कहा कि ए नबी, इनसे, इनको कह दो कि तुम अगर भागोगे तो मौत से तो नहीं भाग सकते, मौत तो आनी आनी, यानी अगर तुम कत्ल होने से या मौत से डर के भाग रहे हो तो तुम्हारे पास क्या यकीनी बात है कि तुम जिंदा रहोगे और नहीं मरोगे, तो मौत तो आनी आनी है।
جب موت آنی ہے، موت کا وقت مقرر ہو چکا ہے، تو پھر اگر مرنا ہی ہے تو اللہ کی راہ میں لڑ کے عزت کی موت کیوں نہیں مرنا، پھر شہادت کی موت کیوں نہیں حاصل کرنی؟ تو یہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں۔ اور فرمایا وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اور بالفرض احزاب کے موقع پر تم بچ جاتے ہو، تو اس کے بعد تھوڑا زندہ رہتے بھی ہو، تو یہ دنیا کی زندگی باقی عمر جو فائدہ اٹھاؤ گے دنیا کی لذتوں سے، تو یہ کم فائدہ ہی ہے، یہ کیا فائدہ ہے؟ ایک بندہ وہ ہے جو شہادت کو سینے سے لگا کے اس دنیا سے چلا گیا اور عزت کی موت مرا، اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، غلبہ اسلام کے لیے کوشش کرتا ہوا جان کی بازی لگا گیا، تو وہ اور تم برابر تو نہیں ہو سکتے نا۔ تو اگر تم بالفرض تھوڑی دیر اور بھی زندگی تمہیں مل گئی اور عمر پاک پالی، تو لا تمتعون الا قلیلا، تو اس وقت تمہیں فائدہ نہیں دیا جائے گا مگر بہت کم۔ کتنی دیر زندہ رہ لو گے؟ قل، اے نبی کہہ دیجئے، من ذا الذی، کون ہے وہ ذات، یعصمکم من اللہ، جو تمہیں اللہ سے بچائے گی، ان اراد بکم سوءا، اگر وہ تم پر کسی برائی کا ارادہ کرے، او اراد بکم رحمہ، یا تم پر کسی مہربانی رحمت کا ارادہ کرے، ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، ولا یجدون لهم، اور نہیں وہ پائیں گے اپنے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ولیا، کوئی دوست، ولا نصیرا، اور نہ کوئی مددگار۔ اے نبی اب کہہ دیجئے وہ کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچائے گا اگر وہ تم سے کسی برائی کا ارادہ کرے یا تم پر کسی مہربانی کا ارادہ کرے، اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست پائیں گے اور نہ کوئی مددگار پائیں گے۔ تو یہ مزید اسی پیچھے بات کو اللہ تعالیٰ کھول کے بیان کر رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہیں کسی وقت بھی موت دے سکتا ہے، یا دنیا میں کسی عذاب سے دوچار کر سکتا ہے، تو تم چونکہ نفاق کے اوپر کھڑے ہوئے ہو تو گویا اللہ کو ناراض کر رہے ہو، تو اللہ تمہارے دل کی حالت اور کیفیت سے واقف ہے، تو اگر اللہ نے تمہارے لیے کوئی برائی کا ارادہ کر لیا تو کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچائے گا؟ اور اگر اللہ رحمت کا ارادہ کرے تو بھی اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو تم اللہ کو چھوڑ کر کوئی اللہ کے مقابلے میں دوست یا مددگار نہیں پا سکتے۔ اصل میں یہاں پہ ان کے ذہن میں یہ تھا، اصل میں جو بندہ ظاہری اسباب پہ تکیہ کرتا ہے نا، یعنی اللہ کی ذات کو بائی پاس کرتا ہے اور توکل اور تکلان کے مرتبے پہ فائز نہیں ہونا چاہتا، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس اسباب ہی سب کچھ ہیں۔ اب ظاہر ان کے سامنے پوری سچویشن تھی، باہر کے لوگ آ گئے اور بہت زیادہ اس وقت مسلمانوں کے اوپر بڑی آزمائش تھی، تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اب یہاں سے نکلنا مشکل ہے۔ تو جو بندہ اللہ رب العزت پہ یقین رکھتا ہے، اس کا کامل اعتماد اللہ پر ہوتا ہے، اور وہ اللہ پر ایمان کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہوتے ہیں، وہ جتنا مرضی گھیر لیا جائے، کافروں کا لشکر گھیر لے۔ اب دیکھیں نا، وہاں پہ بنو قریظہ نے بھی معاہدہ توڑ دیا اور باقی بھی آ گئے، اور ظاہری طور پر کوئی سبب نظر نہیں آ رہا تھا، تو اس وقت پھر اللہ رب العزت کی مدد نازل ہوتی ہے اگر بندہ اللہ پر یقین رکھتا ہے۔ اور اسی طرح دنیا کی مصیبتیں بھی ہیں، اگر کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، آدمی کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا، بعض اوقات بیماری بڑی آخری سٹیج پہ چلی جاتی ہے، تو اس وقت بھی جو اللہ کا بندہ ہے وہ نا امید نہیں ہوتا، مایوس نہیں ہوتا، وہ اللہ رب العزت سے خیر کی توقع رکھتا ہے۔ تو اللہ اس کا دوست ہے، اللہ اس کا مددگار ہے۔ تو جس کا نظریہ یہ ہو گیا کہ اللہ اس کا ولی ہے، اللہ اس کا نصیر ہے، تو پھر وہ دنیا میں کسی بھی مصیبت میں پڑا ہوا ہے یا کوئی بھی اس کو تکلیف پہنچی ہوئی ہے، تو وہاں سے نکلنے کے لیے اس کو امید ہے۔ تو کیونکہ اللہ رب العزت چاہے تو کسی کے لیے برائی کا ارادہ کرے، چاہے تو اللہ تعالیٰ رحمت کا ارادہ کرے، تو اللہ سے رحمت طلب کرنی چاہیے۔ تو یہاں پہ ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ نے تمہیں مارنے کا ارادہ کر لیا ہو تو پھر تمہیں کون بچا سکتا ہے اللہ سے؟ تو اگر اللہ رب العزت نے تمہیں رسوا کرنا ہو تو پھر جیسے ہم پڑھتے تھے نا کہ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، کہ اللہ جو تو دینا چاہے کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور جو تو روک لے کوئی دے نہیں سکتا۔
اور تیرے پاس بڑے بڑوں کی کوئی کوئی ویلیو نہیں ہے، یعنی تیرے مقابلے میں کسی بزرگی والے کی بزرگی نہیں چلتی۔ قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا۔ قد يعلم الله، يعلم الله، یقیناً جانتا ہے اللہ، المعوقین منکم، المعوقین اس کا مطلب ہوتا ہے رکاوٹیں ڈالنے والے، منکم تم میں سے، اللہ تم میں سے رکاوٹیں ڈالنے والوں کو جانتا ہے، والقائلین لاخوانہم، والقائلین اور کہنے والوں کو، لاخوانہم اپنے بھائیوں سے، ہلم الینا ہماری طرف آ جاؤ، ولا یأتون البأس الا قلیلا، ولا یأتون اور نہیں وہ آتے، البأس لڑائی میں، الا قلیلا مگر بہت کم۔ یہ اور اگلی آیات بھی کچھ منافقین کے طرز عمل کو ہی واضح کر رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں سے رکاوٹیں ڈالنے والوں کو اللہ جانتا ہے، یقیناً اللہ تم میں سے رکاوٹیں ڈالنے والوں کو جانتا ہے، اور اپنے بھائیوں سے یہ کہنے والوں کو بھی جانتا ہے کہ ہماری طرف آ جاؤ، اور وہ لڑائی میں نہیں آتے مگر بہت کم۔ تو رکاوٹیں کیا ڈالتے تھے وہ؟ جب بھی کوئی معاہدہ ہو رہا ہوتا تو بیچ میں آ کے اپنے فضول مشورے دیتے، اور مسلمانوں کو خوف زدہ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بات کہتے۔ اب دیکھیں نا، ایک بندہ اللہ پہ پورا توکل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بشارتیں دی گئی ہیں ان کو وہ مانتا ہے، اور پھر وہ دنیاوی زندگی پر، یعنی اخروی زندگی کو ترجیح دیتا ہے، یعنی آخرت کی زندگی کے لیے دنیا کی زندگی کو قربان کر دیتا ہے۔ جیسے ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ کہ کچھ لوگوں نے وعدہ پورا کر دیا، کچھ لوگ وعدے کے منتظر رہتے ہیں کہ کب موقع ملے ہم اللہ اور اس کے رسول کے لیے جان کی بازی لگائیں۔ تو جب یہ دیکھتے کہ مسلمان اتنے پختہ ہیں اپنے عزم پر، اور ان کے نزدیک دنیا کی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں، اور شہادت کی موت کو وہ تلاش کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے نا کہ اللہ کے کچھ بندے وہ ہیں جو موت کو اس کی جگہوں سے تلاش کرتے ہیں، یعنی وہاں جا کے لڑائی کرتے ہیں جہاں سے ان کو شہادت ملنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو پھر اس مقصد سے ہٹانے کے لیے سٹیٹمنٹس دینا اور کوئی نہ کوئی بات اس طرح سے کہہ دینا، تو اللہ کہتا ہے میں سب کو جانتا ہوں، جو رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں، اپنے بھائیوں سے یہ کہنے والے ہیں ہلم الینا، آ جاؤ ہمارے پاس، یعنی ادھر آ جاؤ ہمارے پاس، ہماری آرام گاہوں میں آ جاؤ، اور گھروں میں آرام سے رہو، مجاہدین کے معسکرات میں، اور وہ جو معرکہ کارزار ہے، یعنی جہاں پہ خندق کھودی گئی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا پہرا لگایا ہوا ہے، ان جگہوں پہ نہ جاؤ جہاں پہ خطرات ہیں، وہاں نہ جاؤ، ادھر آ جاؤ ہمارے پاس، کیونکہ یہ خود بھی پیچھے اللہ نے کہا کہ اجازت لے کے آئے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، تو باقیوں کو بھی یہ کہہ رہے تھے کہ وہاں نہ جاؤ۔ تو اس موقع پر حوصلے پست کرنے کی کوشش کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں جانتا ہوں، ولا یأتون البأس الا قلیلا، اور وہ لڑائی میں نہیں آتے مگر بہت کم، یعنی کبھی کبھار دکھلاوے کے لیے آ جاتے ہیں، ظاہر ہے اسلام کا لبادہ توڑا ہوا ہے نا، تو پھر کبھی کبھار آ جاتے ہیں تاکہ میں نظر آ جاؤں، میری حاضری لگ جائے، یعنی اٹینڈنس کے لیے آ جاتے ہیں کہ میں بھی چونکہ مسلمانوں کے ساتھ ہوں نا، رہتا ہوں ظاہری طور پر، تو یہ نہ کہیں کہ یہ نہیں آیا، تو کسی نہ کسی جگہ پہ دکھانے کے لیے آ جاتے، اور نام لکھوانے کے لیے بھی چلے آتے، اور صرف نام لکھوا دیتے، بعد میں بہانہ کر کے چلے جاتے واپس۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت تھوڑا یہ آتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ دو طرح کے لوگ ہیں نا، ایک وہ جو موت سے بچنا چاہتا ہے، جہاد سے بچنا چاہتا ہے، صرف نام لکھوانے کے لیے مسلمانوں میں کاؤنٹ کیا جاؤں بس اس لیے آتا ہے، اور دوسرا میں نے ابھی آپ کے ساتھ حدیث شیئر کی کہ وہ لوگ بھی ہیں جو پیش پیش رہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہی تو موقع ہے کہ اللہ کی جنتوں کے وارث بن جائیں، اور یہی موقع ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نچھاور کر دیں، اور غلبہ اسلام کے لیے کوئی اپنا خون پیش کر دیں، تو وہ موت کو موت کی جگہوں سے تلاش کرتے ہیں۔ اشحتن علیکم، تمہارے بارے میں سخت بخیل ہیں، فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، پس جب خوف آ پہنچے، رَأَيْتَهُمْ، تو انہیں دیکھے گا، يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، آپ کی طرف اس طرح دیکھ رہے ہوں گے، تدور اعینہم، ان کی آنکھیں اس
اس شخص، آگے کاف کو بھی ساتھ ملا لے، اس شخص کی طرح گھوم رہی ہو، گھومتی ہیں، کالذی، جیسے یغشا علیہ من الموت، جس پر موت کی غشی طاری کی جا رہی ہو، فیضا ذهب الخوف، بس جب خوف چلا جائے، سلقوکم بألسنۃ حداد، سلقوکم، تو تمہیں تکلیف پہنچاتے ہیں، بألسنۃ حداد، یہ تکلیف دیں گے تیز زبانوں کے ساتھ. یہ بھی ان کو الگ الگ میں انشاءاللہ لفظوں کو سمجھاتا ہوں. اشحتن علی الخیر، مال کے بڑے حریص ہیں. اولئک لم یؤمنوا، یہ لوگ ایمان نہیں لائے. فاحبط اللہ اعمالهم، تو اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے. وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ بات اللہ پر ہمیشہ سے بہت آسان ہے. تمہارے بارے میں سخت بخیل ہیں، پس جب خوف آ پہنچے تو تو انہیں دیکھے گا کہ تیری طرف ایسے دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں اس شخص کی طرح گھومتی ہیں جس پر موت کی غشی طاری کی جا رہی ہو. پھر جب خوف چلا جائے تو تمہیں تیز زبانوں کے ساتھ تکلیف دیں گے، اس حال میں کہ مال کے سخت حریص ہیں، مال کے سخت حریص ہیں. اللہ اکبر. یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے، اور یہ بات ہمیشہ سے اللہ پر بہت آسان ہے. اس میں ایک لفظ ہے اشحتن. اشح جو لفظ ہے نا، یہ سخت حیرس اور بخل کو کہتے ہیں. یعنی اس میں حیرس بھی ہو اور بخیلی بھی ہو، یعنی کنجوسی بھی ہو اور حیرس بھی ہو، یہ دونوں کے مجموعے پر یہ لفظ بولا جاتا ہے اشح. تو وہیں سے اشحتن، یہ شحیحن کی جمع ہے. شحیحن کی جمع اشحتن. اصل میں جمع کے کچھ پیٹرنز ہوتے ہیں، تو ایک پیٹرن یہ ہے اشحتن، یعنی یہ سخت حریص اور بخیل ہے علیکم، تمہارے معاملے میں. تمہارے معاملے کا مطلب کیا ہے کہ جب یعنی مسلمانوں کو کچھ ملتا ہے، مال غنیمت ملتا ہے، تو ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ان کو نہیں ملنا چاہیے تھا، یہ کیوں مل گیا. تو اس طرح یہ چونکہ خود بڑے حریص ہیں، بڑے بخیل. اس کے بعد اگلی بات یہاں پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی کہ جب خوف آتا ہے نا، یعنی خوف سے مراد پتہ چل گیا کہ احزاب آ رہے ہیں، کافروں کے لشکر آ رہے ہیں، تو اس وقت پھر ان کی ایسی نظروں سے، آپ دیکھیں کہ انسان کی نظریں بھی بتا دیتی ہیں کہ اس کے اوپر خوف طاری ہو گیا. تو اے نبی، آپ کی طرف ایسے دیکھتے ہیں جیسے وہ بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے جس پر موت کی غشی طاری کی جا رہی ہے. اس وقت اس کی آنکھوں کے اندر جو چل رہا ہوتا ہے موت کا خوف، بے عینی ہی ایسے ہی ان کی آنکھوں میں بھی خوف نظر آ رہا ہوتا ہے. اور جب خوف چلا جاتا ہے، یعنی مسلمانوں کو فتح ملتی ہے، کافر لشکر بھاگ جاتے ہیں اور اللہ کی مدد نازل ہوتی ہے، تو سلقوکم بألسنۃ حداد. سلقوکم، یہ سالہ کا یسلوکو کا معنی ہوتا ہے، یعنی اس کو اگر ہم یہاں پہ تکلیف کے معنی میں استعمال ہوا ہے. اگر کوئی اس کو ہم تفصیلاً دیکھیں تو سلقہ بالصوت، یعنی اس نے اسے کوڑے سے اتنا مارا کہ کھال اتار دی. سلق اللحم عن العظم، ہڈی سے گوشت اتار دیا، یعنی جس میں کوئی تھوڑی تکلیف ہو یا تھوڑی مشقت ہو. سلقہ بالکلام، تو اس نے کسی کو سخت بات کہہ دی. تو سلقوکم، وہ تمہیں تکلیف دیتے ہیں، بألسنۃ حداد، حداد حدید سے لوہے کو، تیز تیز زبانوں کے ساتھ، یعنی ان کی زبانیں لوہے جیسی تیز ہیں اور چل رہی ہیں مسلسل، اور آپ کو تکلیف دے رہے ہیں. اشحتن علی الخیر، یہاں اشحتن کا لفظ پیچھے بھی گزرا، میں نے کہا شحیحن کی جمع ہے، سخت حیرس اور بخل کے مجموعے کو کہتے ہیں. تو اشحتن علی الخیر، الخیر کا مطلب مال ہے یہاں پہ. یہ بات بھی سمجھنے کے لائق ہے کہ مال کی ہرس اور ہوس اور اسی طرح بخیلی اور کنجوسی، شریعت اس کو کریٹیسائز کرتی ہے، یعنی کسی صورت میں اس کو برداشت نہیں کرتی. پر یہاں سوچنے کی بات ہے کہ الخیر کا جو لفظ ہے، یہ لفظی طور پر اگر دیکھیں ہم تو اس کا معنی بھلائی بھی ہے، بہتر چیز. تو مال کے لیے یہ لفظ ایک تو یہاں استعمال ہوا اشحتن علی الخیر، اور ایک اور جگہ پہ بھی وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ یہ مال کی محبت میں بڑا شدید ہے، بڑا سخت ہے. تو وہاں بھی الخیر استعمال ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مال فی نفس ہی برا نہیں ہوتا،
اس کے ساتھ اگر انسان کا کوئی رویہ اٹیچ ہو جائے تو اس رویے کی بنیاد پر پھر فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ رویہ اچھا اور برا ہے، اچھا ہے یا برا ہے۔ مثلا وہاں پہ کیا ہے کہ مال سے شدید محبت، تو شدید محبت مال سے تو نہیں ہونی چاہیے نا، اور یہاں بھی مال کے اوپر سخت حریص، تو مال کی شدید ہیرس بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس لیے مال فی نفسی ہی برا نہیں ہے، وہ اگر اللہ کسی کو دیتا ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں بھی کہا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام نے جب یہ بات کہی نا کہ جو ہم میں سے امیر صحابہ ہیں وہ سبقت لے جاتے ہیں مال کے ساتھ، اور آپ دیکھیں کہ ارکان اسلام میں سے دو بڑے بڑے رکن ہیں جو مال کے بغیر پورے ہی نہیں ہوتے، ایک زکوٰۃ ہے اور ایک حج ہے۔ تو مال میں نے کہا فی نفس ہی برا نہیں ہے، اس کے ساتھ جو رویہ منسلک ہوتا ہے وہ رویہ برا اور اچھا ہو سکتا ہے۔ اگر اس مال کے لیے دیکھیں نا، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ لا حسد الا فی اثنتین، دو بندوں پر رشک کیا جا سکتا ہے، ان میں سے ایک وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو، فهو ينفقه آناء اللیل وآناء النہار، تو وہ اس کو اللہ کے رستے میں سوشل ایکٹیویٹیز میں دن رات خرچ کرتا ہے، تو ایسے بندے پر تو رشک کیا جا سکتا ہے، حسد بمانا رشک، تو یعنی دل میں یہ تمنا کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے اس کو دیا ہے مجھے بھی دے اور میں بھی اللہ کے رستے میں خرچ کروں۔ اور اس میں دوسری بات یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا ہو، فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، تو وہ اس قرآن کے ساتھ دن کو بھی کھڑا ہوا ہے رات کو بھی کھڑا ہوا ہے۔ تو یقوم بہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کو صرف پڑھ رہا ہے، بلکہ اس کے فیصلوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، تو اپنے فیصلے قرآن سے لیتا ہے۔ تو مال فی نفس ہی برا نہیں ہے، رویہ برا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ جو بخیلی کا رویہ ہے اور شدید ہرس کا رویہ ہے، یہ برا رویہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مال کے حوالے سے بڑے حریص ہے، سخت حریص ہے مال کے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ تو یہ بات بھی سمجھنے کے لائق ہے کہ کسی بھی عمل کی قبولیت کا دار و مدار اور انحصار ایمان پر ہے۔ ایمان کے بغیر جتنے بھی اعمال کیے جائیں وہ قابل قبول نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، اور اگر ان میں ایمان شامل ہو، ایمان کے بعد کیے جائیں تو پھر وہ اعمال قبول ہے۔ تو دنیا میں وہ لوگ جو ایمان کے بغیر زندگی گزارنے والے ہیں اور بہت زیادہ سوشل ایکٹیویٹیز میں پیش ہیں، این جی اوز انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، غریبوں کے کام آتے ہیں، بڑے نیک اعمال کرتے ہیں، تو ان کو دنیا میں ہی فائدہ دے دیا جاتا ہے اور ان کی یہ اعمال برباد ہو جائیں گے، آخرت میں کسی کام نہیں آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ آخرت میں کہیں گے ان سے اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، چونکہ تم کافر ہو، تم نے ایمان قبول نہیں کیا، اور میری جنت میں جانے کے لیے ایمان شرط ہے، تو تم نے پھر اپنی ان نیکیوں کو دنیا میں ہی ختم کر لیا، اور اس کا بدلہ تمہیں دنیا میں ہی دے دیا گیا، تمہیں عمر دے دی گئی، تمہیں نعمتیں دے دی گئیں، اور یہ چیزیں آج بھی دنیا میں کوئی سوشل ایکٹیویٹیز کرتے ہیں نا لوگ کافر، تو ان کے مال میں اللہ تعالیٰ دنیا میں اضافہ کر دیتے ہیں، تو دنیا میں ہی ان کو اس کا بدلہ دے دیا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں سمجھایا کہ ان کو کہا جائے گا تو ایمان نہیں ہے تو کوئی عمل بھی کارآمد نہیں ہے، بلکہ ان کے اعمال برباد ہیں۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ پر ہمیشہ سے بہت آسان ہے، یعنی اللہ رب العزت چاہے تو اعمال برباد کرے، چاہے تو اعمال کی پرورش کرے، اور ضابطہ یہ ہے کہ ایمان کے بغیر کوئی عمل ہوگا تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو برحال اس آیت میں اللہ رب العزت نے ان مشرکین کا طرز عمل بیان کیا کہ اے ایمان والو، یہ بڑے بخیل ہیں، یہ منافق بڑے بخیل ہیں، جب آپ لوگوں کو کوئی مدد ملتی ہے یا کوئی مال غنیمت میں سے حصہ آتا ہے تو یہ خوش نہیں ہوتے، یہ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ مسلمانوں کو یہ کیوں ملا، اور جب خوف ہوتا ہے تو پھر تو ان کی نگاہیں بدل جاتی ہیں، اور یہ چونکہ انتہائی بزدل ہیں تو پھر بزدلی کا اظہار ہوتا ہے ان کی آنکھوں پر، اور جب خوف ختم ہوتا ہے تو پھر لمبی لمبی زبانیں نکال کے باتیں کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم بڑے شجاعت و جواں مردی کے لوگ ہیں، اور یہ کرتے اور وہ کرتے، فلاں ہو جاتا، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور مال غنیمت پر گرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی اس میں سے مل جائے، اور یعنی یہ کہتے ہیں ہمیں دو ہمیں دو، اور یعنی اس میں جس میں بزدلی بھی جمع ہو جائے اور ہرس بھی جمع ہو جائے تو اس میں پیچھے پھر کیا رہ جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ یہ بات کی، اور خیر اس پہ نا بڑا خوبصورت تبصرہ کیا، تفسیر ابن کثیر میں کچھ باتیں ہیں، اس آیت کو اگر وہاں سے آپ دیکھیں نا
عربک میں، تو اس کی ٹرانسلیشن مولانا محمد جونا گڑھی رحمہ اللہ نے کی ہے، بڑی خوبصورت. تو انہوں نے تو خیر بڑی باتیں کی ہیں وہاں پہ مزے کی. ویسے تو ٹرانسلیشن ہے وہ، لیکن اس میں یہ ہے کہ امن کے وقت یہ عیاری، بدخلقی، بد زبانی، اور لڑائی کے وقت نامردی اور زنانہ پن اختیار کرتے ہیں. انہوں نے اس طرح کے الفاظ کا چناؤ کیا ہے کہ وہ پڑھنے سے بھی بڑی چیزیں واضح ہوتی ہیں. یحسبون الاحزاب لم یذهبوا. یحسبون، وہ سمجھتے ہیں، الاحزاب لشکروں کو، لم یذهبوا، کہ نہیں گئے، یعنی وہ لشکروں کو سمجھتے ہیں کہ نہیں گئے. وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ، اور اگر لشکر آ جائیں، یودو، تو وہ پسند کریں گے، لو کاش، انہم بادون فی الاعراب، کہ کاش یقیناً وہ بدویوں میں باہر نکلے ہوتے. بادون فی الاعراب، بدویوں میں باہر نکلے ہوتے. یسألون عن انبائہم، انبائکم، یسألون عن انبائکم، وہ پوچھتے رہتے تمہاری خبروں کو، تمہاری خبروں کے بارے میں وہ جانتے رہتے، پوچھتے رہتے. وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ، اور اگر وہ تم میں موجود ہوتے، ما قاتلوا الا قلیلا، تو نہ لڑتے مگر کم، مگر بہت کم. قلیلاً میں تنوین جو ہے یہ تقلیل کے لیے ہے، بہت کم. وہ لشکروں کو سمجھتے ہیں کہ نہیں گئے، اور اگر لشکر آ جائیں تو وہ پسند کریں گے کہ کاش واقعی وہ بدویوں میں باہر نکلے ہوتے، تمہاری خبریں پوچھتے رہتے، اور اگر وہ تم میں موجود ہوتے تو نہ لڑتے مگر بہت کم. اب یہاں بھی اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان کے دلوں میں ابھی تک خوف بیٹھا ہوا ہے احزاب کا، کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں ظاہری طور پر، کہیں ایسا نہ ہو وہ حملہ کریں تو ہم بھی ساتھ ہی مارے جائیں. تو جب ان کو پتہ بھی چل گیا، خبر بھی مل گئی کہ لشکر جا چکے ہیں اور اللہ نے مدد کی ہے اور مسلمانوں کو فتح یاب کیا ہے اور بغیر جنگ کے شکست سے دوچار کر دیا ہے، اور کافروں کے لشکر یہاں سے چلے گئے ہیں، اور ہوا آئی اور ان کی ہانڈیاں الٹ گئی ہیں، ہم نے پیچھے پڑا تھا. تو ابھی تک ان کو یقین نہیں آ رہا، یعنی ان کی بزدلی کا یہ عالم ہے کہ ابھی تک یقین کرنے سے قاصر ہیں کہ لشکر لوٹ گیا اور چلا گیا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر لشکر دوبارہ آ جائے تو ان کی خواہش کیا ہوگی، یہ خواہش کریں گے کہ کاش ہم شہر سے باہر نکل جائیں اور دیہاتوں میں جا کے رہیں، یعنی بدویوں کی طرف نکل جائیں اور وہاں پہ بیٹھ جائیں، اور صرف ان مسلمانوں کی اور کافروں کی جنگ کی خبریں ہم تک ملیں، ہم اس میں براہ راست انوالو نہ ہوں، صرف خبریں سنیں. یعنی ہم جیسے آج کل ایسا ہو کہ کسی جگہ پہ مسلمان اور کافر آمنے سامنے ہوں اور مسلمانوں کو بڑی ضرورت ہو کہ باقی مسلمان بھی ان کے ساتھ مل کے قتال کریں، تو کچھ لوگ ایسے ہوں جو صرف میڈیا پہ بیٹھ کے ان کو دیکھ رہے ہوں، جی یہ لڑ رہے ہیں یا نہیں لڑ رہے، اور صرف خبروں کی حد تک. تو ہماری انوالومنٹ صرف خبروں کی حد تک ہو کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ہم براہ راست اس میں شریک نہ ہوں، کیونکہ یہ بہت بزدل ہیں، بہت خوف زدہ ہو گئے، ڈرپوک ہیں یہ. تو اللہ رب العزت نے یہ بات ان کی بتائی کہ ان کی خواہش یہ ہوگی کہ ہم باہر نکل جائیں بدویوں کے پاس، عرابیوں کے پاس اور دیہاتوں میں، اور صرف تمہاری خبریں ہی ہم تک پہنچیں، اور اگر تمہارے درمیان یہ موجود ہوں تو پھر نہیں قتال کریں گے مگر تھوڑا. تو تھوڑی سی جنگ تو ظاہر ان کو کرنی پڑے گی، کیونکہ آپ کی صفوں میں ہے نا، یہ مسلمانوں کی صفوں میں ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بلا شبہ یقیناً، کان لکم تمہارے لیے ہے، فی رسول اللہ اللہ کے رسول میں، اسوۃ حسنہ اچھا نمونہ، بہترین نمونہ. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، لمن کانا اس کے لیے جو ہے، یرجو اللہ امید رکھتا اللہ کی، والیوم الآخری اور آخرت کے دن کی، وذکر اللہ کثیرا اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہو. بلا شبہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ہمیشہ سے، کانا میں استمرار کا معنی ہوتا ہے نا، تو ہمیشہ سے اچھا نمونہ ہے اس کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہو اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہو، اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرتا ہو. اب آپ ذرا یہ دیکھیں کہ ہم نے یہ آیت تو بہت سنی ہے، بہت زیادہ اس کو ہم نے پڑھا بھی ہے، اور ہم نے علماء سے بھی سنی، خود بھی پڑھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے ہمارے لیے رول ماڈل ہے. پر آپ ذرا غور کریں
کہ اس کا سیاق کیا ہے. اس کا سیاق غزوہ احزاب ہے. تو یہاں پہ اگر اس کو پیچھے سیاق کے ساتھ ملا کے ہم سمجھیں تو مطلب کیا ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ میں، کافروں کے خلاف قتال کرنے میں، مسلمانوں کا دفاع کرنے میں رسول اللہ میں اچھا نمونہ ہے. یعنی جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر باقاعدہ خیمہ لگا کے اسلامی لشکر کی قیادت کر رہے ہیں اور جان لڑا رہے ہیں اور خود بنفس نفیس شریک ہیں اور ہر تکلیف کو، ہر مشقت کو برداشت کر رہے ہیں. ایون وہ خندق کھود رہے ہیں اور جو مشکلات صحابہ کو پیش آ رہی ہیں وہ آپ بھی ساتھ ان کو فیس کر رہے ہیں. یعنی کدال چلا رہے ہیں، اسی طرح سے مٹی نکلتی ہے تو اس کو اٹھا کے کسی اور جگہ پر لے کے جانے میں بھی صحابہ کے ساتھ شریک ہیں. سبحان اللہ. ایون بعض مفسرین نے کہا کہ جنگی ترانے پڑھنے میں بھی صحابہ کے ساتھ شامل ہے. ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ صحابہ کہہ رہے تھے کہ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. ہم صحیح بخاری میں یہ ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس بات کی بیعت کی ہے کہ جب تک زندہ رہیں گے تو جہاد کریں گے. تو اللہ کے رسول بھی جواب دے رہے تھے کہ اللہم ان العیش عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ. تو اس طرح کی باتیں آپ کہہ رہے تھے. تو ہر کام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ شریک تھے. تو ہمیں بھی جب کوئی اس طرح کا موقع ہے تو پھر آپ کی زندگی کو اسوہ بنانا ہے. تو اسوہ بمانا قدوہ، یعنی ایسا نمونہ جس کی پیروی کی جائے. تو اس آیت کا اگرچہ سیاق کے ساتھ بڑا تعلق ہے لیکن یہ عام ہے. جس طرح جہادی زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے، اسی طرح سے جہاد کے علاوہ کی زندگی بھی ہمارے لیے اسوہ ہے. اور اس میں شب و روز کے معمولات کیا ہونے چاہیے. یعنی آپ کی سیرہ ہم پڑھیں، آپ کیسے زندگی گزارتے تھے، آپ کے گھر کیسے تھے، کن گھروں پر آپ راضی تھے، آپ کا جو معاش تھا، آپ تقدیر کے فیصلوں پر کس طرح سے راضی رہتے تھے. یہ ساری چیزیں، یعنی پھر آپ کی عبادات، آپ کے نوافل، ان سب چیزوں کو لے کے چلنا اور ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرنا، یہ ہے اسوہ حسنہ. تو اسوہ حسنہ یعنی بہترین نمونہ، اسوہ نمونے کو کہتے ہیں اور حسنہ اچھا نمونہ. تو یہ اسوہ حسنہ اور اسوہ سیئہ، یعنی اسوہ اچھا بھی ہوتا ہے اور برا بھی ہوتا ہے. اسوہ حسنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا کہ آپ کے اندر، یعنی آپ کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. تو پھر اسوہ سیئہ کیا ہوگا؟ آپ کی تعلیمات کے خلاف جو بھی بات ہے، جو بھی کام ہے، وہ اسوہ سیئہ ہے. یعنی اس میں چاہے آپ کی فیملی کی باتیں ہوں، آپ کے آباء و اجداد کی باتیں ہوں، آپ کی خاندانی روایات ہوں، اگر کوئی چیز بھی، آپ کا معاشرہ ہو یا آپ کا عدالتی نظام ہو، کوئی بھی ہو، یا آج کل سیاست کی بڑی باتیں چل رہی ہیں، سیاسی نظام کیوں نہ ہو، جو بھی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کے خلاف ہوگی وہ اسوہ سیئہ ہوگا اور وہ گمراہی ہے اور وہ آگ میں لے جائے گی. اور اسوہ حسنہ کی اتباع اور پیروی کرنے والوں کو اللہ کی محبت ملے گی. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو میری پیروی کرو، وہ تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہ معاف کر دے گا. تو اب یہ اسوہ حسنہ کی پیروی یا اس کی فالوئنگ کون کرے گا؟ جس کے اندر 3 اوصاف ہوں گے. یعنی اس آیت میں آگے اللہ رب العزت نے جو یہ فرمایا نا، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیر. تو 3 وصف ہوں گے. پہلا وصف یہ ہوگا کہ وہ اللہ کی امید رکھتا ہوگا، یعنی اللہ سے ملاقات کی امید ہوگی، اللہ پر ایمان ہوگا اور اللہ کے دیدار کی امید ہوگی. اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کی کیفیت کو وہ بھانپ کر اس کے لیے تیاری کر رہا ہوگا. تو یعنی جس کی نظر اللہ پہ ہوگی کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اللہ کا دیدار کرنے کا خواہاں ہوں، اللہ پر اس کو ایمان ہوگا، تو وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو فالو کرے گا. والیوم الآخر، جو آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے. تو جس کو پتہ ہے آخرہ کے حوالے سے، وہ بڑا کانشیس ہے کہ یہ زندگی ختم ہو جانی ہے، مجھے یہاں پہ رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنا ہے. تو جس کا مطلوب و مقصود آخرہ ہے، جیسے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا نا کہ کچھ اللہ کے بندے وہ ہیں جو ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ،
کہ ان کی نظر جنت پہ ہوتی ہے، اور جنت کے لیے وہ اپنی جانوں کو بھی بیچ دیتے ہیں، اپنے مال کو بھی بیچ دیتے ہیں۔ تو جو آخرت کو فوکس رکھے گا اور آخرہ اورینٹڈ فیصلے کرے گا، وہی کرے گا جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہوگا۔ تو اس کے لیے بھی اسوہ حسنہ کو فالو کرنا مشکل نہیں ہے۔ وذکر اللہ کثیرا، اور جو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرے، کثرت سے یاد کرے اللہ کو، تو وہ بندہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ مانے گا اور اس کے مطابق پھر زندگی گزارے گا۔ اس کے خلاف کافر ہیں۔ کافر چونکہ اللہ کی امید نہیں رکھتے، اللہ کے دیدار کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کو وہ بڑا ہلکا لیتے ہیں، مانتے ہی نہیں ہے۔ اگر کہتے ہیں کہ ہم، پہلی بات ہے ہم نے مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین نہیں ہے، اور اگر بالفرض ہمیں اٹھایا بھی گیا تو پھر ہم مسلمانوں سے زیادہ نعمتوں میں ہوں گے وہاں پہ۔ تو ان کے اوپینینز ہی اس طرح کے، آخرت کے حوالے سے وہ بات ہی نہیں کرتے اور اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے۔ تو کافر اور منافق وہ ان تینوں چیزوں میں ہی پیچھے ہے، تو وہ رسول اللہ کو نمونہ بنانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ تو یہ اسوہ حسنہ کے حوالے سے آخری بات یہ ہے کہ خاص طور پہ یہاں پہ اس کا جو سیاق و سباق ہے وہ تو جنگ ہے اور جہاد ہے اور قتال ہے، اور کافروں کے سامنے کھڑے ہونا اور بنفس نفیس شریک ہو جانا اور غلبہ اسلام کی تحریک کے لیے حصہ ڈالنا، یہ ہے۔ لیکن یہ پھر آیت عام بھی ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو جو ہے اس کو اپنانا، یہ اسوہ حسنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بخشے۔ یہاں تک رکھتے ہیں۔